अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने काबा को लेकर अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको खाना काबा के अंदर लेकर चलने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जगह इतनी मुकद्दस और मरकजी हैसियत नहीं रखती है जितनी खाना काबा। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और रोजाना लाखों मुसलमान यहाँ आकर तवाफ करते हैं। हर मुसलमान के दिल में खाना काबा का जो मुकाम है वो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। इसका तवाफ करने वाले लोग इसे सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अपने ईमान की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। काबा की तस्वीर हर मुसलमान के घर की शान है और वो हर दिन इसे अपनी नमाजों में किबला मानते हुए अपनी इबादत अदा करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है? आज हम आपको खाना काबा के बारे में 10 ऐसी बातें भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खाना काबा की तामीर का इतिहास। दोस्तों, कभी सोचा है कि खाना काबा को कब और किसने तामीर किया था? हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लेकिन हकीकत में खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हीं के द्वारा तामीर किया गया था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की नींव रखी थी और उस वक्त के बाद कई बार काबा की तामीर होती रही। जब तूफानी नूह आया तो काबा ढह गया मगर उसकी नींव बची रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी नींव पर काबा की तामीर की। नंबर 2, कुरैशियों के हिसाब से तामीर की गई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले कुरैश के लोगों ने काबा की तामीर की थी, लेकिन उन्हें इस काम के लिए हलाल पैसे इकट्ठा करने में मुश्किलें आई। इसीलिए काबा का एक हिस्सा अधूरा रह गया था। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा की तामीर को फिर से पूरा किया और जो काबा आज हम देखते हैं वो उस वक्त की तामीर है। नंबर 3, काबा का दरवाजा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का दरवाजा पहले चांदी का था, लेकिन 1979 में इसे 300 किलो सोने से बनाया गया था। काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक ही दरवाजा है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक है। नंबर 4, हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन हमेशा चांदी के कवच में क्यों रखा हुआ है? इस पत्थर के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें आपको जाननी चाहिए। कहा जाता है कि ये पत्थर कभी टूट गया था और फिर उसे चांदी के कवच में डाला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्कियत में आने के बाद इसे फिर से जोड़ा गया। ये वही पत्थर है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के तवाफ के दौरान इसे चूमा था। नंबर 5, हतीम। हतीम यानी काबा का वो हिस्सा जहां तक पहले काबा हुआ करता था। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हतीम का हिस्सा काबा के बाहर होता है जबकि ये काबा का ही एक हिस्सा है? जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तो उन्होंने काबा के इस हिस्से को छोड़ दिया था। इस वजह से लोग हतीम के अंदर से तवाफ नहीं करते बल्कि इसके बाहर से ही तवाफ करते हैं, क्योंकि तवाफ काबा के बाहर किया जाता है ना कि उसके अंदर। नंबर 6, काबा का गिलाफ जिसे किस्वा भी कहते हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को काबा के गिलाफ को बदला जाता है। पहले काबा के गिलाफ का रंग अलग अलग होता था, जैसे हरा, सफेद और लाल, लेकिन आजकल ये काला होता है।
یہ غلاف سلک اور کاٹن کا بنا ہوتا ہے اور اس پر قرآن کی آیتیں سونے کے دھاگوں سے لکھی جاتی ہے۔ ہر سال سعودی سرکار اس غلاف پر لگ بھگ $60 ملین خرچ کرتی ہے۔ نمبر 7، بیت المعمور، جنت میں ایک اور کعبہ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور اسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ کعبہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ ہم اس دھرتی پر ہمارے کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، کعبہ کی چابیاں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی سرکار کے پاس نہیں ہے؟ یہ چابیاں بنی شائبہ کے خاندان کے پاس ہے، جو فتح مکہ کے بعد سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عثمان بن طلحہ کے پریوار کو سونپا تھا اور یہ آدیش دیا تھا کہ یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہے گی۔ نمبر 9، سیلاب اور طواف۔ اب ہم آتے ہیں سیلاب اور طواف کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ مکہ کے ڈھلان والے حصے میں موجود ہے، جس سے بارش کے وقت وہاں سیلاب آ جاتا ہے۔ جب پانی کعبہ کے چاروں اور جمع ہو جاتا تو لوگ تیراکی کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی ایتہاسک گھٹنا ہے اور مسلمانوں کا ایمان اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھا۔ نمبر 10، کعبہ کا اندرونی حصہ۔ آج تک بہت کم لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو پائے ہیں۔ اندر کا حصہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اور ہرے رنگ کے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ کعبہ کے اندر کی جو بہت ہی پوتر اور مقدس جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور اس مقام کو دیکھ کر ہر مسلمان کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ دوستو، کعبہ کے اندر کیا ہے یہ اب ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو وتھ فوٹو، یعنی فوٹو کے ذریعے بھی آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اب یہاں سے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو کعبہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان میں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے کسی بھی چیز کے نیچے اپنے مندر ڈھونڈنے کے لیے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر چیز کے نیچے ان کے بھگوان بیٹھے ہیں۔ تو کچھ ناسمجھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے نیچے بھی کچھ ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کیا موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع دے، توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے، یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر اونچائی میں گگن چمبی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور اتہاس اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 627 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 بائی 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کی یہ تینوں پیلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پیلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے
کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے۔ وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ دروازے کی داہنی طرف ایک جنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اسی لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اسی لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد میں بدلا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہوا ہے جس کے اندر کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی جو چھت ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان میں ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سوراخ سے گزر کر چھت سے جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط ایلومینیم کی سیڑھیاں بنائی گئی اور ان کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالد بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کی فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی چھپا رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے پیلر بنے ہیں۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل سا رکھا ہوا ہے۔ چھت سے لٹکتے 2 لالٹین کی طرح کے لیمپ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی سی ہے کہ لگ بھگ 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کے ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 12 بار ہو چکی ہے، لیکن ان میں 5 لوگ سب سے مشہور ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ تو پھر ایک بار آپ یاد کر لے۔ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھینکر طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی ڈہ گیا تھا، مگر کعبہ کی نیو باقی رہی۔ اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔
تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت خانہ کعبہ کو بنے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ کعبہ کی دیواروں میں درار آ گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے پانی کعبہ کے اندر بھر جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت قبیلہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کعبہ کو شہید کر کے پھر سے ایک نئی عمارت بنا دی جائے، مگر کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کے پیسے ہو، یعنی کہ کوئی سود یا جسم فروشی سے کمائے ہوئے پیسے شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اور کعبہ کو بنانے میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے سبھی قبیلوں میں کام برابر بانٹ دیا گیا اور کہہ دیا کہ فلاں حصہ تمہارے حوالے، فلاں حصہ کو تم تیار کرو۔ اس کے بعد جب پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کعبہ کو گرا دے۔ پھر ولید بن مغیرہ ایک پھاوڑا لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حجر اسود سے یعنی کہ کالے پتھر کی طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم خانہ کعبہ کو ویسا ہی واپس پہلے جیسا کر دیں گے، اور اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم ولید کا ساتھ دے کر کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں ساتھ دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد آخری بار کہنے پر، عبداللہ بن ملک کے کہنے پر، حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج جس کعبہ کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کعبہ اس وقت کا ہی کعبہ ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ کعبہ کے بارے میں بہت ساری نالج، جانکاری آپ تک آج پہنچی ہوگی۔ تو نور حدیث یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھ جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان لوگوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو آپ لائک زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔